الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال اللہ تبارک تعالی فی مقام آخر وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول جاری ہے۔ اس ماہ مبارک میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ 40 سال کی عمر مبارک میں بعثت مصطفیٰ ہوئی اور یہ 12 ربیع الاول کو آپ کی کا میلاد یعنی ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہوئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کی میلاد کو، آپ کی بعثت کو، ہر شے کو مالک الملک نے ایمان والوں کے لیے اپنا احسان قرار دیا اور مالک الملک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ رب العزت نے مومنین پر احسان کیا۔ مالک الملک نے بے شمار نعمتیں، کرم نوازیاں، بے حد و بے حساب عنایات، اتنی کرم نوازیاں مالک الملک کی ہیں کہ انسان اس کی کرم نوازیوں اور اس کی نعمتوں، اس کے جتنے بھی عطا کیے ہوئے ہر حال کو اگر انسان سوچے اور دیکھے تو انسان کی گردن مالک الملک کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا احسان اس نے یہ فرمایا کہ ہمیں اپنے اس محبوب رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو، جو سارے رسولوں کا رسول، سارے نبیوں کا نبی ہے، اس کی امت سے پیدا فرمایا۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ ہم اپنے نبی کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے کی کوشش کریں اور اپنی اولادوں کو ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت
सिखाएं, उनके दिलों में डालें, अपने मन में अपने महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व इश्क व रफ्तगी को अपने मन में रासिख करने की या गुज़ी करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि यही एक चीज़ है जिसके ज़रिए हम अपने मकसद हयात को पा सकते हैं। मालिकुल मुल्क ने फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों इंस को सिर्फ इस खातिर पैदा फरमाया कि वो मेरी इबादत और मेरी बंदगी करें। बंदगी की खातिर इंसान को, जिन्नों को तख्लीक किया और इसकी खिदमत गुजारी के लिए, इंसान की खिदमत गुजारी के लिए कायनात की पता नहीं क्या क्या चीज़ें, मखलूक़ात पैदा की। वो सारी इस इंसान की खातिर पैदा की और उसकी बंदगी का रास्ता मालिकुल मुल्क की बारगाह के साथ अपने ताल्लुक़ जोड़ने का ज़रिया, रास्ता मालिक ने हर दौर में अपने अंबिया किराम की बेइज्जत फरमाई, अपने चुनीदा बंदे भेजे और उन नबियों के ज़रिए से इंसान को अपनी ज़िंदगी का मकसद हयात बताया कि तुम्हें क्यों तख्लीक किया गया, क्यों पैदा किया गया। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझ ले कि मुझे किस खातिर पैदा किया गया है, तो शायद हम ये जिन जमीलों में पड़े हुए हैं और रात दिन जो हमारी कोशिशें काविशें जारी हैं, इनकी किसी सूरत भी ज़रूरत पेश ना आए। अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया तो अपनी बंदगी का रास्ता दिखाने के लिए अंबिया और रसूल को मबूस फरमाया। हर इंसान जब भी अपने मन में सोचता है कि मैं क्या बनूंगा, वालिदैन अपनी औलाद को क्या बनाना चाहते हैं, तो उनके सामने कोई ना कोई आइडियल होता है। कोई किसी डॉक्टर को देखता है तो बज़ाहिर वो समझता है ये कामयाब ज़िंदगी है, इसके पास मालो दौलत, पैसा शैसा, वो ये सब कुछ उसके पास दुनिया की चीज़ें मौजूद हैं। तो कई लोग अपनी औलाद के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए उसको आइडियल बना लेते हैं। कोई तिजारत में माहिर है तो उसने अपनी फैक्ट्रियां बना ली, तो किसी की नज़रें उसके उस माल और दौलत पर पड़ती हैं तो वो कहता है विकास मेरी भी औलाद इसी तरह माल और दौलत वाली हो, फैक्ट्रियां हों, और वो उसको कामयाबी समझता है। लेकिन मालिकुल मुल्क ने इंसान को यहाँ पर भेजा, इंसान को तख्लीक किया, तो इंसान के लिए अल्लाह ने जिनको ईमान की दौलत से नवाजा, उन ईमान वालों के लिए अल्लाह ने अपने रसूलों और नबियों को आइडियल बनाया। कि मेरी ज़ात से तल्लुक़ रखने वाले लोगों, तुम में से कोई शख्स अगर मेरी बारगाह में सुरखरू और कामयाब होना चाहता है तो मैंने तुम्हें अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए पैदा किया है
میری بارگاہ میں تم سرخرو اور کامیاب اس وقت ہوگے جب تم میرے بھیجے ہوئے آئیڈیل لوگوں کی اتباع کرو گے اور اپنی سیرت و کردار کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرو گے۔ مالک الملک نے بڑی آسانیاں بنائی اور جن چیزوں کی طرف ہم دوڑتے پھرتے ہیں اس کا فیصلہ پہلے ہی مالک نے کر دیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مادے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے وہ مادہ 40 دنوں تک مادر رحم میں، ماں کے پیٹ میں، اس کے رحم میں وہ ٹھہرا رہتا ہے 40 دن، پھر 40 دن اور وہ آلہ کا بنتا ہے، ایک جونک جو مادر رحم میں اس کی دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوتی ہے، پھر 40 دن اور گزرتے ہیں تو وہ ایک مدغہ بنتا ہے، ایک لوتھڑا بنتا ہے، اور اس لوتھڑے میں ریڑھ کی ہڈی ایک لکیر کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے سر میں دماغ کے سیل مالک الملک قائم فرماتا ہے۔ 120 دنوں میں یعنی 4 ماہ کے بعد 5واں مہینہ شروع ہوتا ہے تو مالک الملک ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اس فرشتے کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کا رزق لکھ دو، کہ اس نے دنیا میں آنا ہے تو اس نے کیا کیا کھانا ہے، کیا کیا پہننا ہے، کہاں کہاں رہنا ہے، اس کی رہائش کیسے ہوگی، اس کا کھانا پینا کیا ہوگا، اس کے رات اور دن کی ضروریات کیا ہوں گی، اور اس کو کیا کیا ضروریات ملیں گی۔ یہ سارا کچھ 5ویں مہینے میں رب ذوالجلال ہر پیدا ہونے والے بچے کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے، رزق ہو، اس کا رزق لکھ دیا جاتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رزق کے ساتھ اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے کہ یہ کتنے سال دنیا میں یہاں زندہ رہے گا، اور ساتھ تیسری چیز لکھ دی جاتی ہے عمل ہو، یہ کرے گا کیا، اعمال کیا ہوں گے، اور یہ فوت کب ہوگا، موت بھی لکھ دی جاتی ہے۔ اور ایک چیز لکھ دی جاتی ہے اسعید ام شقی، کہ یہ خوش نصیب شخص ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یہ چیزیں فیصلہ ہو چکی، اس لیے رزق کے لیے بھی حرام کے پیچھے دوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے مالک الملک نے لکھا ہے کوئی جان وہ رزق کھائے بغیر یہاں سے فوت نہیں ہوگی۔ اب وہ کیسے آتا ہے، اس کے ہزارہا بے شمار مظاہر ہیں، ان کی طرف اگر انسان تھوڑی سی توجہ کرے تو ہر بات سمجھ آ جاتی ہے، اگر سمجھنے کی اس کے من میں طلب اور خواہش ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ زندہ انسان پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟
وہاں اس کو آکسیجن میسر نہیں آئے گی، پانی میں ڈوب جائے گا اور ڈوب کے مر جائے گا۔ یہ مالک الملک کی قدرتوں اور عظمتوں کی نشانیاں ہیں کہ مالک الملک انسان کو ماں کے رحم میں پانی کے اندر ہی زندہ رکھتا ہے۔ اگر وہ پانی ختم ہو جائے رحم مادر میں، بچہ فوت ہو جائے گا۔ باہر پانی میں چلا جائے تو مر جاتا ہے۔ وہاں پانی کے بغیر ہو تو مر جاتا ہے۔ باہر آکسیجن اس کو میسر نہ آئے، ہوا جس سے سانس لیتے ہیں، زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں، آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن مادر رحم میں کون سا راستہ ہے جہاں سے آکسیجن جاتی ہے؟ مالک الملک نے ہر انسان کو 3 تاریک پردوں میں پیدا فرمایا ہے۔ مالک تاریکی میں تخلیق فرماتا ہے، اور یہاں بھی 3 تاریک پردوں میں انسان کی تخلیق کی ہے، اور ایک چھوٹے سے وجود میں ساری کائناتیں ڈال دی ہیں۔ تو وہ مالک فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تو باری تعالیٰ پھر اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، تو ہم دنیا میں آ کر تیری کیا عبادت کریں گے، کیسے کریں گے؟ تو مالک الملک نے فرمایا کہ میں نے ہر قوم کے لیے، ہر دور کے لیے اپنے نبیوں کو نمونہ بنا کے بھیجا کہ انسان دیکھے کہ یہ ایک اللہ کا کامل نمونہ ہے جو مالک الملک نے اپنی بارگاہ سے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور نبی اور رسول کی بعثت اس لیے ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو نبی کی سیرت و کردار کا حامل بنائے اور اپنے آپ کو ان کی سیرت و کردار میں ڈالے۔ تو انبیاء کرام نمونہ ہوتے ہیں۔ ہر دور میں رب ذوالجلال نے انبیاء اور رسل کو نمونہ بنا کر بھیجا انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے، کہ جس طرح میرے نبی نے زندگی گزار رہی ہے، جیسے وہ زندگی گزار رہے ہیں، تم بھی اپنی زندگی کو ان کی سیرت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرو، میری بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ دنیا میں بھی تمہیں حیات طیبہ دوں گا، پاکیزہ زندگی، قبر میں بھی سرخرو ہوگے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں ایک کلپ سن رہا تھا، شہداء اپنی قبور میں زندہ ہیں، انبیاء کرام بھی زندہ ہیں، کہتے ہیں وہاں سانس کیسے لیتے ہیں؟ جب انسان کی مت ماری جائے تو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ اس سے صرف ایک جملہ ہی اگر بول دیا جائے کہ ماں کے پیٹ میں سانس کیسے لیتے تھے، وہاں بھی تو ہوا کا ایک ذرہ وہاں پر نہیں جاتا، کیسے سانس لیتے تھے؟ آپ نے انڈے سے بچہ نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ہر ایک نے دیکھا ہوگا، اور نہیں تو مرغی کے انڈے سے مرغی کا بچہ تو نکلتے ہوئے دیکھا ہی ہوگا نا، کہ نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا ہے۔ اب وہ خول، انڈے کا خول، وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ایٹم کا کروڑواں حصہ بھی اس میں سوراخ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز اس میں داخل ہو، اتنا بند ہے۔ لیکن آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ
20-21 दिन जो है ना मुर्गे अंडों पर मुर्गी बैठती है और मालिकुल मुल्क उसकी तख्लीक के मराहिल को शुरू फरमा के 21 दिन में उसको सलाहियत देता है कि वो अंदर से खुद अपनी चोंच से उस खौल को तोड़ता है। कभी सोचा कि उस खौल के अंदर उसको जिंदगी कैसे नसीब हुई। ये मेरे रब्बे ज़ुल जलाल की करम नवाजियाँ और उसकी तख्लीक के मज़ाहिर हैं। इंसान सोचे तो एक एक ज़र्रे में अपने मालिकुल मुल्क की कुदरतों को पहचान सकता है और उसने हर शय में अपनी निशानियाँ ज़ाहिर की हुई हैं, अपनी निशानियाँ सामने रखी हुई हैं, बताई हैं। बस इंसान ही है अगर उन निशानियों को जानकर अपने आप की उसके बंदा होने की कैफियत को अपना ले। मैं तो ये ढूंढता रहा तस्बीह के दानों में, तू तो जर्रे जर्रा में यहाँ था, मुझे मालूम न था। हम तस्बीह के दानों में अल्लाह को तलाश करते रहते हैं, कायनात के किसी जर्रा में देखें तो वहाँ आपको रब नजर आएगा, क्योंकि वो अपनी कुदरतों से पहचाना जाता है कि कोई है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। उस मालिक ने जिसने ये सारी कायनात की हर शय को तख्लीक किया है, इंसान के अक्ल व शऊर का क्या आलम, वो तो एक महदूद सा जर्रा है। लेकिन हिदायत नसीब रब्बे ज़ुल जलाल की करम नवाजी से होती है। तो मैंने आपको बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए, कि जिस मकसद की खातिर मकसद था इबादत खुदाबंदी, अल्लाह की बंदगी करना, इसकी खातिर पैदा किया। मालिक ने दो टोक ऐलान किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नो इंस को, दोनों मखलूक़ें हैं जिनको अक्ल व शऊर दिया है, ये मुकल्लफ हैं, अल्लाह के अहकामात के पाबंद हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की पाबंदी लगाई गई है इनको। बाकी तो सारी मखलूक़ात अल्लाह की बंदगी करती है, वो उसकी नाफरमानी कर ही नहीं सकते। ये परिंद और चरिंद भी उसी की बंदगी करते हैं। सुबह सहरी के वक़्त बंदा सोया हुआ होता है, परिंदे तस्बीह कर रहे होते हैं। ये जो आपको कभी सहरी के वक़्त सुबह तुलुए फजर के बाद परिंदों को भी कभी सोया हुआ देखा है, सारे परिंदे चहचहा रहे होंगे। हम कहते हैं चहचहा रहे हैं, वो अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। मालिकुल मुल्क ने उनको ये एजाज़ बख्शा है, वो नाफरमानी कर ही नहीं सकते। सारी मखलूक़ात अल्लाह के हुक्म से इन्हिराफ नहीं कर सकती। ये बंदा ही है जो मालिक का नाफरमान बन जाता है या फरमाबरदार उसके करम से बनता है। अल्लाह ने अपने इस मखलूक को रास्ता दिखाने के लिए आइडियल भेजे। आइडियल वो थे तमाम अंबिया और रसूल। अब नबी अपनी कौम में सबसे खूबसूरत तरीन होता है। जिस कौम में जो भी नबी आया है, अल्लाह ने हर नबी को उस वक़्त के ज़माने के तमाम इंसानों के चेहरों से ज़्यादा खूबसूरत चेहरे वाला बनाया, सबसे ज़्यादा खूबसूरत सीरत और किरदार वाला बनाया। अब हैरानगी है कि कोई किसी काने के पीछे लग जाए और उसको नबी मान ले। खुदा के बंदो, कुछ अकल करो। अल्लाह ने अंबिया और रसूल को तो एक कामिल नमूना बना के भेजा होता है, और वो इतना आला तरीन होता है
کہ اس کے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں ہوتا، اس کے حسب جیسا کسی کا حسب نہیں ہوتا، اس کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں ہوتی، اس کے کمال جیسا کسی کا کمال نہیں ہوتا، اس کی آواز جیسی کسی کی آواز نہیں ہوتی، اس کے دل جیسا کسی کا دل نہیں ہوتا، اس کی آنکھ جیسی کسی کی آنکھ نہیں ہوتی، اس کے وجود جیسا کسی کا وجود نہیں ہوتا۔ شخصیت چن کے مالک الملک اپنا نمائندہ انسانوں کو عطا کرتا ہے، اور جب باری ہماری آئی تو سارے انبیاء اور رسل مالک نے اپنے اپنے وقتوں کو بھیجے، اور سب سے کامل ترین ہستی ان کا میلاد ہوا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو بھیجا۔ آپ کا میلاد بشری وجود کی تشریف آوری ہے، وگرنہ آپ کی سیرت، آپ کے کردار کے تین پہلو ہیں۔ ایک آپ کے نور کی تخلیق ہے، جو خلقت نور محمدی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے مخلوقات کا آغاز میرے نور کے پیدا کرنے سے ہی کیا، گویا سب سے پہلا میرا نور تخلیق فرمایا، اور اسی نور کے پرتو سے پھر آگے یہ تخلیقات ہوئیں، مخلوقات پیدا ہوئیں، اور سارے نبی بھی ان کے نور کو بھی رب ذوالجلال نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، اس کے پرتو سے تخلیق فرمایا۔ اتنی کامل ہستیاں، تو اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کی شکل میں ایک کامل نمونہ موجود ہے۔ اے میرے بندو، اگر میری بارگاہ میں کامیاب ہونا چاہتے ہو اور کامل بندہ بننا چاہتے ہو، بندگی کے مقام پر فائز ہونا چاہتے ہو، بندہ بن کے اپنا کمال حاصل کرنا چاہتا ہو، تو میرا محبوب تمہارے سامنے ہے۔ ان کی سیرت طیبہ کو اپنا لو، جتنا ان کے قریب ہوتے جاؤ گے سمجھنا کہ اتنا میرے قریب آتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان فرما دیا۔ باری تعالیٰ کیا احسان فرمایا ہے؟ مومنین پر، مومنین کو خطاب کیا ہے، کافروں کو دوسری جگہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں، یہودیوں کے لیے بھی رحمت ہیں، عیسائیوں کے لیے بھی رحمت ہیں، ہر انسان کے لیے بھی، ہر جن کے لیے بھی، حیوانوں کے لیے بھی، پرندوں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ لیکن احسان ہم نے مومنین پر فرمایا کہ ہم نے اپنا اتنی عظمتوں والا رسول تمہیں عطا کر دیا، یہ احسان فرمایا۔ اب احسان مند ہونا، جن پر اللہ کہے کہ میں نے تم پر احسان کیا، تو مومن پھر اللہ کے احسان مند نہیں ہوں گے، ہوں گے۔ تو اس نعمت کے احسان پر جو احسان مند نہیں ہوتا کہ میرے رب کا مجھ پر کرم ہوا ہے، وہ مومنین کے دائرے میں شامل ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے مومنین کو فرمایا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے، تو مومنین تو پھر احسان مند ہوں گے نا کہ باری تعالیٰ تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا ہے۔ لیکن اتنی عظمتوں والا محبوب، اتنی عظمتوں کا کامل نمونہ مالک الملک نے جو ہمیں عطا فرمایا، اس کی پہچان اور معرفت کے لیے
یہ آنکھ نہیں دل کی آنکھ چاہیے. میں نے آپ کو بتایا کہ نبی ساری امت میں سب سے خوبصورت ترین وجود کا حامل ہوتا ہے. اس کے اوصاف، اس کے اخلاق، ہر اعتبار سے وہ پوری دنیا سے ممتاز ہوتا ہے. اپنی قوم میں ممتاز حیثیت رکھتا ہے. حسن و جمال میں، کردار میں، علم میں، اوصاف میں، اخلاق میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کامل بنا کے اللہ نے اپنے نبی کو نہ بھیجا ہو. باقی لوگ اس کو دیکھیں. میں تو کسی وقت حیران ہوتا ہوں کہ یہ مالک کے بھی کیا عجیب فیصلے ہیں اور انسان بھی کتنا گھٹیا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. خسارے سے نکلتا اس وقت ہے الا الذین آمنوا، جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، وہ خسارے سے نکل آتا ہے. آقا علیہ السلام تشریف لائے. آپ کسی خوبصورت سے چھوٹے سے بچے کو، کیوٹ سے بچے کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک محبت نہیں جنم لیتی؟ کتنا پیارا بچہ ہے. تو یہ کائنات میں اتنے ہزاروں کروڑوں بچے ہیں جو آپ کی محبت کا مرکز اور آپ کی نگاہوں کا مرکز بن جاتے ہیں اور آپ کے دل میں گھر کر جاتے ہیں. ان کی محبت آپ کے دل میں جوش پیدا کر دیتی ہے، اپنی طرف متوجہ کر دیتی ہے. اللہ کی عزت کی قسم تھوڑا سا سوچیں کہ سید الانبیاء کا چہرہ دیکھ کر کتنوں کے دل مائل ہوئے ہوں گے. اللہ نے اپنے محبوب کو کیا حسن اور کیا کمال دیا. تو جس نے آپ کا چہرہ دیکھا ہوگا اس کے من کی کیفیات کیا ہوں گی. لیکن آپ کی وہ پنگوڑے کی زندگی، پنگوڑے کی. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں آپ کے گھر میں گیا تو آپ پنگوڑے میں تھے. تو بچہ جو ہے وہ بچے کے سامنے کوئی چیز رکھتے ہیں تو وہ مطلب کھیلتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کے سامنے چاند کو کھیلنے کے لیے رکھ دیا. چاند کو میں دیکھتا تو چاند کبھی ایسے ہوتا، کبھی ادھر ہوتا، کبھی ادھر ہوتا، کبھی ادھر ہوتا. میں حیران تھا بھی چاند ایسے تو کبھی نہیں کرتا تھا، یہ آج یہ ایسے کیسے حرکتیں ہو رہی ہیں. تو میں نے پنگوڑے کی طرف سید الانبیاء کے چہرہ انور کو دیکھا تو آپ اپنے ہاتھوں کو یوں ہلاتے، جدھر میرے نبی کا ہاتھ ہلتا اور جاتا چاند اسی طرف کھیلتا. اور آپ کو معلوم ہے کہ کافر لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. یار انصاف سے میرے سوال کا جواب دینا. کیا کوئی سلیم الطبع آدمی اتنے چھوٹے سے خوبصورت سی پیاری سی بچی کو زندہ حالت میں زمین میں دفن کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ ظالم لوگ، اتنے کرخت اور سخت لوگ، عرب لوگ بڑے سخت قسم کے تھے مکہ مکرمہ کے. تو رب ذوالجلال نے جس سال میں اپنے محبوب کو پیدا کیا اس دن اس سال میں کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہی نہیں کی کہ میرے محبوب کے میلاد کا سال ہو اور اس دن کوئی بچی زندہ دفن ہو جائے.
یہ اللہ نے اپنے محبوب کا میلاد منایا. ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مناتا ہے. مالک الملک نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو بیٹے دے کے منایا, اور ایک مہینے میں نہیں منایا, سارا سال منایا. تو جس وقت آقا علیہ السلام تشریف لائے, آپ کی ذات کو کتنے لوگوں نے پہچانا؟ پہچاننے والے زیادہ تھے یا انکار کرنے والے زیادہ؟ بولے. ہاں, اس کا مطلب ہے کہ معرفت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی عطا سے نصیب ہوتی ہے. جس دل کو اللہ نے اپنے نبی کی پہچان کے لیے اور اس کی محبت و عشق میں فنائیت کے لیے منتخب کیا ہے, صرف اس دل میں عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ قائم ہو سکتی ہے. تو اگر مالک الملک نے آپ کو اپنے محبوب کی سیرت کو عطا کرنا ہے کہ میرے محبوب جیسے بنو, میرے محبوب کی سیرت کو اپناؤ, تو اسی آیت میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. انہی میں سے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو مومنین پر احسان کرتے ہوئے ان میں بھیج دیا. لیکن ایمان کی دولت صدیق و عمر کے ہی حصے میں آئی. جو اپنے رنگ و شکل میں حبشی ہے, لیکن محبوب نے اس کے دل کو اپنے محبوب کی معرفت اور عشق کی اور محبت کے لیے چن لیا. تو وہ انگاروں پر لیٹتا ہے تو انگارے اس کی چربی بھی پگھلا دیتے ہیں, لیکن پھر بھی اس کی زبان سے احد 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 کی آواز آتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایمان اتنا سستا سودا نہیں ہے جو ہر ایک کو ملے. یہ مالک الملک اپنی عطاؤں اور اپنی کرم نوازیوں سے جس پر احسان کرنا چاہتا ہے نا, اس کو ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے. یہ اتنی قیمتی متاع ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو کامل نمونہ بنا کے بھیجا. میں نے آپ کو آغاز کیا تھا کہ ہر بندہ اپنی اولاد کو دنیا میں کامیاب زندگی اختیار کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی کامیاب اور سرخرو ہو. تو اللہ کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ کون کامیاب ہوگا؟ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میں نے جو رسول تمہارے اندر مبعوث فرمایا ہے نا, اس کی سیرت و کردار کو دیکھ لو. جو جتنا اپنے آپ کو میرے محبوب کی سیرت میں ڈالتا چلا جائے گا, اتنا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی میری چوکھٹ پہ وہ بندگی کرتے ہوئے نظر آئے گا. اب نبی بھیجا کون سا ہے؟ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا علموا اولادکم حب نبیکم. اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. کیا مطلب ہے کہ اپنے نبی کو ان کے سامنے آئیڈیل بناؤ. کسی دنیا دار جاگیردار ہوس زر میں ڈوبے ہوئے کسی شخص کو اپنا آئیڈیل مت بناؤ. یہ رزق تو تمہیں ملنا ہی ہے. جو رزق تمہارے لیے لکھا ہے نا ہم نے مادر رحم میں, وہ رزق تمہیں مل کے رہے گا. اور کوئی جان اپنا رزق کھائے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الرزق لیطلب العبد. رزق پیچھے پیچھے آتا ہے بندے کی تلاش میں کہ اللہ نے مجھے اس بندے کے لیے لکھا ہے. کما یطلب الطلب موت. جس طرح موت ہر بندے کا پیچھا کرتی ہے, موت سے کبھی کوئی زندگی بچ نہیں سکتی. اللہ نے جب فیصلہ کیا ہے تو موت اس کو آ کے رہے گی. بھلاؤ کا نصیب
اگرچہ وہ بڑے کلوں مضبوط کلوں میں بھی بند کیوں نہیں ہوں گے تو تب بھی موت کا راستہ روکا نہیں جا سکتا، وہ آئے گی۔ تو جس طرح موت پیچھا کرتی ہے اس طرح رزق بھی پیچھے پیچھے آتا ہے۔ ہم رزق کی تلاش میں اپنا دین ایمان بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے جو مومن بندے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی نظریں اپنے رب پر رکھتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ نَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم انسان کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ آپ کی زندگی میں بھی کبھی ایسے لمحے آئے، میری زندگی میں تو بہت آئے، کہ اللہ نے وہاں سے عطا کیا جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہمارا وہم و گمان ہے ہی کتنا سارا۔ یہ بارشیں ہوتی رہیں رات دن، طوفان بارش، کبھی سوچا پرندے کدھر گئے؟ اور پرندے بھی تو یہاں ہی تھے نا، آپ کا تو پھر بھی یہ پکا گھر تھا، ان کا تو گھونسلہ بھی نہیں تھا۔ آپ کے گھر میں پھر بھی آٹا چاول کچھ نہ کچھ پڑا تھا، اس کے پاس تو ذخیرہ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو اتنے بڑے طوفان میں کتنے دن بارشیں ہوتی رہیں، طوفانی بارشیں آتی رہیں، لیکن کوئی پرندہ نظر نہیں آیا ہوگا آپ کو۔ اور جب ہی طوفان تھمے، بارشیں ختم ہوئی تو پرندے چہچہاتے ہوئے ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آنے لگ گئے۔ وہ اس وقت کہاں تھے جو اب آ رہے ہیں؟ اس وقت میرے رب ذوالجلال کی پناہ میں تھے، اس نے اپنی جگہ پہ رکھا۔ مالک جس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو وہ یوں کرتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اپنے مالک کے سپرد کر دیں آپ، تو آپ سپردگی کریں اپنی، مالک الملک تمہاری اس طرح حفاظت کرے گا جیسے پرندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن ہم ایمان تو رکھتے ہیں کہ یہ ساری اسی کی قدرتیں ہیں، لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم بس وہ صرف زبان تک مانتے ہیں، اندر سے مانتے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ اپنا نبی بھیجا۔ نبی کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے۔ تو کیا عشق و محبت کے دعویٰ کرنے والوں کو قرآن کی آیتیں نہیں پڑھنی چاہیے؟ نبی ساری زندگی قرآن کی آیتیں سنائے، آیتیں پڑھے، اور امتی ہونے کا اعلان کرنے والا قرآن کو اپنے سینے سے نہ لگائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ محبوب وہ ہے کہ اپنی نظر کرم تم پر ڈالے گا، تمہارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب سکھائے گا، والحکمت، اور حدیث سکھائے گا۔ یہ فرائض نبوت ہیں جو نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ادا فرمائے، ساری زندگی اپنے صحابہ کرام کو سکھایا۔ آپ بھی اپنی اولادوں کو، ہم سب پر لازم ہے کہ اپنی اولادوں کو اس عظیم ہستی کا نمونہ ان کے سامنے پیش رکھیں، تاکہ وہ اپنے نبی جیسا بننے، نبی جیسے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ نے بڑی آسانی پیدا کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کی پیدائش فطرت اسلام پر ہوتی ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ سچ بولتا ہے، خواہ وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو، نصرانی کے گھر میں پیدا ہو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، کافر کے گھر میں پیدا ہو، جس کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ اسلام کی فطرت لے کر آئے گا، یعنی سچ بولتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کے والدین ہے جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، وہ آتا ہے اسلام کی فطرت لے کر، لیکن ماں باپ اس کو یہودیت سکھاتے ہیں تو وہ یہودی بنا دیتے ہیں۔ اور جو نصرانی ہی، والدین نصرانی ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، تو وہ اس بچے کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔
اور جو مجسانی یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں والدین آگ کے پجاری ہوتے ہیں. تو فطرت اسلام لے کر دین اسلام لے کر پیدا ہونے والا مجوسی بن جاتا ہے. اور مومنین کے گھر میں اگر پیدا ہو تو وہ والدین اس کو مومن رہنے دیتے ہیں. ہمارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اپنی اولادوں کو بھی مومن رہنے دیں. وہ آیا تو مومن ہی بن کے ہے، فطرت اسلام لے کر آیا. لیکن بد نصیبی ہے کہ یہ پہلے ماں کی گود کی ہمیں تربیت دیکھی ہی نہیں ہے کہ اگر وہ ماں کی گود میں لا الہ الا اللہ کی لوریاں سننے والا ہوتا تو بڑا ہو کر بھی لا الہ الا اللہ کی قدر کرنے والا بنتا. ہم نے دیکھا تھا ان ماؤں کو جن ماؤں نے وضو کر کے اپنی اولاد کو دودھ پلایا، جنہوں نے نماز پڑھ کر اپنے بچے کی تربیت اس طرح کی کہ اس کو سجدہ ریزی سکھائی کہ بندہ مومن کس طرح اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے. تو بچہ اس نے ماں اور باپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے سجدہ ریز ہوتے ہوئے اس کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے. وہ باتیں راسخ ہو گئی، پتھر پہ لکیر ہو گئی اس کے من میں کہ بندے ایسے ہوتے ہیں. وہ بچہ پھر وہی سیکھتا ہے، وہ اس کے تخت شعور میں وہ چیزیں قائم رہ جاتی ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ بچہ پیدا ہوتا تو اس کے کان میں اذان کیوں دیتے ہیں؟ دیتا ہے نہیں، دیتے ہیں نا اذان بچے کے کان میں. کبھی سوچا ہے کیوں دیتے ہیں؟ ہمارا حال بھی اسی طرح کا ہی ہے. کبھی سوچتے تو اذان میرے نبی نے اس لیے بچے کے کان میں اقامت اور اذان سنائی اور حکم دیا کہ وہ اس دنیا میں آتے ہوئے پہلی آواز سنے تو اللہ اکبر کی سنے. پہلی آواز اس کے کان میں آئی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پہلی آواز اس بچے نے اپنے کان میں یہ سنی. اس کو ماحول جیسا بھی میسر آئے، اللہ کی عزت کی قسم کبھی نہ کبھی یہ آواز دوبارہ اس کے دماغ میں گونجے گی کہ جب میں یہاں آیا تھا تو میں نے پہلی آواز یہ سنی تھی. لیکن ہم نے کیا تربیت کی اپنی اولادوں کی، اگلی نسلوں کی کیا تربیت کی؟ ہم اس طرف آئے ہی نہیں. ہم نے کیا سکھایا؟ ہم نے سکھایا باہر آواز ہوئی ہے، گھنٹی بجی ہے، بچے نے باہر جا کے پوچھا ہے کون ہے، تو اس نے کہا بھی ابو ہیں، وہ آیا ہے، اندر آیا ہے. ابو کو بتایا ہے ابو آپ کا پوچھنے کے لیے کوئی آیا ہے، تو اس نے کہا ان کو کہہ دیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. وہ بچہ وہاں جا کے کیا کہتا ہے؟ وہ جا کے کہتا ہے انکل وہ ابو کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر پہ نہیں ہیں. یہی کہتا ہے ایمانداری سے بتانا، یہی کہتا ہے یا کچھ اور کہتا ہے؟ یہی کہتا ہے وہ مومن تھا، ہم نے اس کو کافر بنا دیا. وہ اخلاق حسنہ کا پیکر تھا، ہم نے اس کو بد اخلاق بنا دیا. وہ سچا تھا، ہم نے اس کو جھوٹا بننا سکھایا. وہ وعدہ وفا کرنے والا تھا، ہم نے اس کو بے وفائی کرنے والا بنوایا. وہ دیانتدار تھا، ہم نے اس کو بددیانت بنوایا. یہ مومنین کا کام ہے؟ نہیں. تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے. میلاد رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے تقاضے یہ ہیں کہ آقا تشریف لائے ہیں تو آقا آپ کی سیرت میں بھی آ جائیں، ہماری نسلوں میں بھی میرے آقا کی سیرت جگمگا رہی ہو. وہ طرز عمل جو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا تھا، ہماری اس نسل کا، اس آنے والی نسل کا، قیامت تک آنے والی امت کے ہر فرد کا
اس کو اس سیرت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا لازمی ہے۔ یہی میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی عشق و محبت کا بھی سبق ہے، یہی سیرت و کردار کا بھی سبق ہے۔ فما علینا الا البلاغ۔